अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा करते थे, अभी भी कहते हैं। एक ऐसा वक्त आ गया कि उनके जो कोलीग्स हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो सिलेक्टेड कह रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अब वो बिलावल भुट्टो साहब को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को सिलेक्टेड का ताना देने की बात क्यों हुई, देखें इस बारे में जो इंकशाफ हुए हैं वो बड़े खौफनाक हैं और जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बहुत अहम हैं। बिलावल साहब जो हैं, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद से जिनकी जमात को निकाला गया था, इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने सलीम साफ़ी साहब को जो इंटरव्यू दिया, जो जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, उनको इंटरव्यू देते हुए जरगा के प्रोग्राम के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत से इंकशाफात किए और वो सारा कुछ जो बिलावल साहब की ज़ुबान ज़द आम था, वो सब कुछ बिलावल साहब ने 1 मिनट के अंदर जो है वो सब कुछ एक्सपोज कर दिया और अपने मुतल्लिक जो उन्होंने बातें की वो बहुत बड़ा ब्लंडर मारा बिलावल साहब ने। जो पर्दे के पीछे राज छुपे हुए थे उनको सबके सामने अफशां कर दिया। ये बात करते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको अगली बार जो है उसको इक़्तिदार सौंपा जाएगा और मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँगा और मैं वज़ीर आज़म हूँगा। ये बात करते हुए बिलावल साहब ने ज़रा भी मोहतात अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, बल्कि ये बात करते हुए उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के और मौलाना फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ की तायद कर दी कि जो ट्वीट मरीम नवाज साहिबा ने 3 से 4 माह पहले किया था कि एक और सिलेक्टेड को तैयार करने की बात की जा रही है, इस बयान को उन्होंने खुद वाज़े तौर पर सबके सामने इस मौक़िफ़ की तायद कर दी है कि जी बिलावल साहब जो हैं वो जो बात कर रहे थे अपने मुतल्लिक और जो मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे थे उसमें अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। ये सारा कुछ जो हुआ है, ये बिलावल साहब को ये बयानात देने की ज़हमत क्यों पेश आई और बिलावल साहब ने ये बयानात क्यों दिए। देखें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अवामी राब्ता मुहिम चला रही है और अवामी राब्ता मुहिम चलाने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब के महाज पर है। बिलावल साहब जगह जगह पर जनूबी पंजाब में जलसे कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो बिलावल साहब ख़ताब कर रहे हैं। इससे बज़ाहिर एक जो है ना हमें जो इसकी एक सेंस समझ आई है वो ये कि एक इलेक्शन की फ़िज़ा कायम हो रही है। ये बिलावल साहब को ये कहाँ से गारंटी मिली, अनफॉर्चुनेटली वहीं से मिली होगी जहाँ से मिलती है। और बिलावल साहब जो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जी वो इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कंपेन की तैयारियां कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं। ये अमूमी तौर पर इलेक्शंस जब करीब आते हैं तो उससे 4 से 5 माह पहले जो है अवामी राब्ता मुहिम होती है और जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, रैलीज निकलती हैं। लेकिन बिलावल साहब इतनी जल्दी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इस बात की नौबत क्यों पेश आई, इस बारे में जो इंकशाफात हुए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। और मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने बिलावल साहब को सिलेक्टेड कहा, अब एक ऐसे वक्त पर उन्होंने बिलावल साहब को सिलेक्टेड कहा जब उनको भी इस बात का मुकम्मल तौर पर उनको भी इस बात का यकीन हो चुका है कि बिलावल साहब जो अपने पत्ते खेलना चाह रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा इशारा मिल चुका है कि जिस तरह 2018 के इलेक्शंस के अंदर बात की जाती है कि जी वो बड़े मोस्ट कंट्रोवर्शियल थे, 2023 के अंदर भी ऐसे इंतखाबात हो जाएंगे और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, इस पर एक रेड क्रॉस लगेगा। वो इसलिए क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून अब एक पेज पर हैं और उनका एक ही बयानिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत से निकाली गई है, अगर वो इस तरह की कोई शरारत करती है, अगर इस तरह का कोई खेल खेलती है, तो इससे डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को भी बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात कि मौलाना फजल रहमान साहब और मरीम नवाज साहिबा जो एक पेज पर हैं वो बिलावल साहब को किसी सूरत नहीं चलने देंगे। अगर बिलावल साहब किसी भी तरह वज़ीर आज़म बन गए या उनको पंजाब के अंदर वज़ारत आला मिल गई, क्योंकि बिलावल साहब ने एक जलसे के अंदर खड़े होकर ये इंकशाफ किया कि जी पंजाब की वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा हमें मिलेगी और हम जो है वो पंजाब के अंदर हुकूमत करेंगे। जबकि बिलावल साहब का ये बयानिया बिल्कुल गलत है कि वो किसी भी सूरत तख्ते लाहौर को नहीं छीन सकते। लाहौर के अंदर अभी भी मुस्लिम लीग नून की एक मेजॉरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी अक्सरियत है। वो इस वक्त कौमी असम्बली की उनके पास 11 नशस्तें हैं
اور 3 نشستیں جو ہیں لاہور سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. 22 سے 23 نشستیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, اور 8 نشستیں صوبائی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. تو اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پنجاب کو جو ہے وہ چھین لیں گے, تخت لاہور پر وہ قابض ہو جائیں گے, تو ایک بات تو سامنے رکھیں کہ اگر وہ جنوبی پنجاب سے 45% نشستیں بھی جیت جاتی ہیں, وہ تب بھی پنجاب کے اندر حکومت نہیں بنا سکتے. پنجاب کے اندر آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 142 یا 143 کے قریب جو ہے نشستیں, اور صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً 200 کے قریب جو ہے نشستیں بنتی ہیں. تو اس کو ایک جو ہے نا اس محاذ کے اوپر جو ہے بلاول صاحب کو بڑی پرابلمز فیس کرنا پڑیں گی, اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اس فائنل جو میچ ہے اس کے اندر یہ تمام نشستیں جو ہیں اس کو اتنی آسانی سے گین نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ 2018 کی طرح کا الیکشن ہو جائے گا, 2018 کی طرز کا ایک اور الیکشن ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے اندر وہ قابض ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام جو پہلے سے یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلاول صاحب کو ہم نے کسی صورت نہیں آنے دینا, اس کا مطلب کہ ڈیفینیٹلی یہ بات تو کلیئرلی واضح ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں اگلی بار وہ اس پورے کھیل سے ٹوٹلی طور پر ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. اور جو مقابلہ ہوگا, جو بلاول صاحب کی جو تھاٹس ہیں اس بات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں بھائی اگلی بار جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہم قابض ہوں گے, تخت لاہور کے اوپر ہم اپنا قبضہ جما لیں گے, تو اس کا مطلب اس پورے کھیل سے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹوٹلی طور پر ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. دوسری بات کہ اگر اس بات کو سائڈ پہ کر دیا جائے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی جائے, تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے مطابق تو بلاول صاحب پنجاب کے اندر قابض نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پنجاب میں حکومت بنائی تھی تو اس وقت یہ بات کی جاتی تھی کہ جی کھمبا بھی کھڑا کر دو گے تو وہ بھی جیت جائے گا. اور اس وقت ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے جب بہت سے کینڈیڈیٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب سے جیتے, تو بہت سے لوگ یہ جو ہے وہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ یہ وہ کینڈیڈیٹس تھے جو یہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنے حلقوں میں جیت گئی ہیں. اور اس وقت یہ جو بات کی گئی تھی اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جانب سے کہ کھمبا بھی کھڑا کر دو گے تو وہ بھی جیت جائے گا, اور ڈیفینیٹلی وہی ہوا. اتنی آسانی سے کیسے جیت گئے سب کو پتہ ہے کہ یہ ریزلٹس کیسے بنے اور کس نے کس کو جتایا, اس میں کس کی انوالومنٹ تھی. اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ کنٹروورسیز کی زد میں رہے. وہ کوئی بھی جماعت آئی, کوئی بھی سیاسی جماعت آئی, کوئی بھی پاکستان میں وزیر اعظم آیا, اس کو ہمیشہ یہی تانا ملا کہ وہ ایک جو ہے وہ کسی ایک ہاتھ کے ذریعے آیا یا اس کو کوئی لے کر آیا. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کے اوپر پھر بات کریں گے. بلاول صاحب سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں, اور اس بارے میں مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر میں بعد میں آؤں گا, جو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. مریم نواز صاحبہ نے جو بلاول صاحب سے متعلق انکشاف کیا تھا کہ ایک اور جو ہے وہ سلیکٹڈ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلاول صاحب نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے پیٹ میں چھرا کونپا. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس وقت ہماری بات مان لیتے تو ہم عمران خان صاحب کو نہ چلنے دیتے. جبکہ بلاول صاحب کے جو والد صاحب ہیں زرداری صاحب, ان کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. زرداری صاحب نے 2018 کے اندر جب 2018 میں سینٹ کا الیکشن تھا, اس وقت صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا. راجہ ظفر الحق صاحب جو چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے, نون لیگ کے بزرگ رہنما, بڑے نفیس آدمی ہیں. عثمان کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اس کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے. دونوں کو شکست ہوئی. دونوں کی شکست کے بعد جو ہے صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے, سلیم مانوی والا صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے. اس کے بعد عدم اعتماد تو خیر بہت بات کی بات ہے. 2018 کے انتخابات میں جب یہ بات ہوئی تھی, یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے رام کرنے کی کوشش کی ہے, اور کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا لیں, ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں, قومی حکومت بنا لیں. اس وقت بھی بلاول صاحب نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا, اور ان کے والد صاحب نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا. پھر 2019 کی بات کر لیتے ہیں. 2019 میں جو تحریک عدم اعتماد آئی, نو کانفیڈنس موشن کی جو موومنٹ تھی جو سینٹ کے اندر آئی, وہ اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کہ اپنے ووٹ ڈیوائیڈ کر لیے, اور وہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی. پھر ایک اور بار جو ہے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی.
تو پاکستان پیپلز پارٹی جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بارے میں یہ بات کی ہے سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگہ کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کے اتحاد کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس میں بلاول صاحب نے دوغلا کردار ادا کیا ہے۔ بلاول صاحب کو انہوں نے سلیم صافی صاحب کے سامنے بیٹھ کر میر جعفر اور میر صادق کہا، اور کہا کہ جو بلاول صاحب جو ہیں وہ اور ان کے والد صاحب، انہوں نے ہمیشہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ بیانات جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیے، اس کے بعد بلاول صاحب نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس حکومت کو خود نہیں گرانا چاہتے، جو اس حکومت کو خود ٹائم دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت اپنا وقت جو ہے وہ اپنا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کرے اور اس کے بعد جو ایک نیا فریش الیکشن ہو۔ اس میں جی پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ جو ہے غداری کی اور ہمیں نکالا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نکالا، جو کہ ایک ایلیگیشنز دونوں سائڈ سے لگ رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری ہو رہی ہے۔ اب بلاول صاحب کے ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ سوچنے کی بات ہے کہ ابھی سے بلاول صاحب کے ساتھ جنوبی پنجاب کے لوگ کیوں مل رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اب جو بلاول صاحب نے ایک نعرہ لگایا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا، یہ وہی نعرہ ہے جس نعرے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں کچھ جو ہے وہ لوٹے شامل ہوئے تھے جنوبی پنجاب سے، جن کا تعلق تھا طاہر بشیر چیمہ، مخدوم خسرو بختیار، اس کے بعد وہ ہیں ایک نصر اللہ دریشک اور اس طرح کے باسط بخاری، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو بار بار جماعتیں تبدیل کرتے ہیں، کبھی کسی نعرے کے تحت کبھی کسی نعرے کے تحت، اور ایٹ دی اینڈ کہتے ہیں کہ جی اس پارٹی میں تو ڈیموکریسی نہیں تھی، جبکہ یہ وہی لوگ تھے جو مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت کے اندر اقتدار کے مزے لوٹتے رہے 2013 سے 2018 تک۔ یہ وہی لوگ تھے جو 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ اسمبلیوں کے ممبر رہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر ایم این اے اور ایم پی الیکٹ ہوئے۔ طاہر چودھری صاحب جیسے جو لوگ ہیں، کیا بندہ کہہ سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو؟ اب وہی لوگ جو ہیں وہ بلاول سے مل رہے ہیں، اب وہی لوگ جو ہیں وہ بلاول صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی نیا محاذ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب کو کہیں سے کوئی اشارہ ہو گیا کہ اگلی بار آپ آ رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر جو میرا سیاسی تجزیہ وہ یہی ہے کہ بلاول صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ بہت جو ہے وہ ایک بڑے جو ہے وہ آرام سے وہ ایک اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے اور ان کو پنجاب بھی مل جائے گا، تخت لاہور بھی مل جائے گا، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جس کو بلاول صاحب عبور نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کیونکہ اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو یہ بات کر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جرگہ کے پروگرام میں سینئر اینکر پرسن سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کہ جی ہمیں کہہ دیا گیا کہ جی اگلی بار آپ آ رہے ہیں اور آپ پنجاب میں وزارت اعلیٰ لے لیں، اوپر ہم وزارت عظمیٰ لے لیں، تو بلاول صاحب کی یہ جو بات ہے اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریئیکٹ کرتے ہوئے بولا کہ یہ تو پرپوزل ہمیں پہلے دن سے آ رہا ہے، اور یہ پرپوزل تو ہمیں تب آیا تھا جب عمران خان صاحب کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ کریں گے، تو ہمیں یہ ڈیل کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت اقتدار پر آ جائیں اور پاکستان آ جائیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اقتدار مل جائے گا، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہم نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اب ہم ووٹ کی طاقت سے آئیں گے۔ اور جبکہ نواز شریف صاحب برملا اس بات کے اوپر، نواز شریف صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ان کو فون کالز آئیں، جو ان کو آڈیوز آئے، جو ان کو باقاعدہ طور پر ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ شخصیت کون ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی اس نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور اس نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ 2023 یا 2022 واٹ ایور جس میں بھی الیکشن ہوگا، جس سال بھی الیکشن ہوگا، آپ کو ہم اقتدار سونپیں گے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جو ہے نا وہ ایک خفیہ ہاتھ سے جو ہے وہ کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ ہم پنجاب میں جیت جائیں گے، ہم تخت لاہور پر قابض ہو جائیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وفاق کے اندر وہی آتا ہے جو پنجاب سے ون کرتا ہے، اور پنجاب کے اندر سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، تو اس لیے ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب ہے، اس کو پنجاب کو وہ جو ہے وہ پنجاب کو وہ لینا چاہتے ہیں۔ اب
اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک لانگ مارچ کرتے ہیں، اور لانگ مارچ کے ذریعے لانگ مارچ کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سیاسی بحران آ جاتا ہے، بہت بڑا سیاسی بحران کریٹ ہو جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کی حکومت کو جہاں پر مشکلات درپیش ہوں گی، وہیں پر اس کے جو ڈائریکٹلی طور پر جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ 2023 کے عام انتخابات پر بھی پڑیں گے۔ دوسری بات کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کے اندر اب ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ دونوں جو ہیں وہ اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اتحادی کے طور پر جو ہے وہ انتخابات میں جائیں گے۔ تیسری بات کہ اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، اس کا ان کو ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں اپنے اندر اختلافات کو ختم کر کے، کیونکہ دیکھیں نون لیگ جو ہے ابھی مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہے، ابھی نون لیگ نے اپنے آپ کو عام انتخابات کے لیے جو ہے وہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ان کے اندر ابھی اس لحاظ سے نہ تو عوامی رابطہ مہم کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی آئندہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو ان کے اندر بھی کچھ آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو ابھی ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے، جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں، اب اس بارے میں یہ جو ہے ان کی کیا رائے ہوتی ہے، ان کا کیا موقف ہوتا ہے، اس بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو نواز شریف صاحب کریں گے، لیکن نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب بلاول صاحب کو جس ہاتھ سے وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جس خفیہ ہاتھ کے ذریعے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہمیں اس بات کی کلیئرٹی ہوگی، ہمیں اس بات کی شورٹی ہوگی کہ آئندہ میں وزیر اعظم ہوں گا، اس ہاتھ کو نواز شریف صاحب کے ذریعے مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب مل کر اس ہاتھ کو توڑنا چاہتے ہیں، اور اس ہاتھ کے ذریعے بلاول صاحب کو ایک غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر قابض ہونے سے کسی بھی طرح ان کو سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بلاول صاحب کسی بھی طریقے سے غیر جمہوری طرز عمل کو فروغ دیتے ہوئے اقتدار پر قابض نہ ہو۔ اس حوالے سے جو بھی ایکسکلوزیو رپورٹس ہوں گی، جو بھی ایکسکلوزیو نیوز ہوگی، وہ آپ سے لازمی شیئر کروں گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی لمحہ بلمحہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ میر جعفر اور میر صادق کہا بلاول صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس کے اوپر ایک بڑا سخت ری ایکشن آیا، اور آئندہ آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور اپوزیشن کے اتحاد سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ بلاول صاحب کے خلاف جو اب ایک لاہ عمل بنانے جا رہے ہیں، وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا، لیکن وہ بھی بڑا خوفناک ہے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو جو آئندہ خطرات لاحق ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔